I won't allow the crosstalk, please. इस वक्त और सिर्फ देखा नहीं है, जीता भी है। इस वक्त जो है ना, अली मोहम्मद खान साहब, इस वक्त अगर आप भी इस तरह करेंगे तो फिर कौन आएगा? इस वक्त जनाब चेयरमैन, इस वक्त जो अमन और अमान की सूरत हाल बलूचिस्तान और आपकी सूबे सिंध में भी जो कच्ची के डाकुओं का राज है और कच्ची के डाकुओं से लोग तंग है, और पंजाब में भी जो कच्ची के डाकू है, इसके लिए एक कलेक्टिव डिसीजन करना चाहिए और सही मानों में जरूरत इस बात की है कि इसके लिए नेशनल कंसेंसस पैदा की जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए असद कैसर साहब, मैंने आपका माइक एक बार भी बंद नहीं किया, आपको कुछ याद आया नहीं आया? ये वक्त बदलता रहता है। रेजोल्यूशन पेश करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं अपने जो है, देखिए फिर अब इस तरह आप कहेंगे तो जब आप जी आप हफीज भाई थोड़ा इत्मीनान तसल्ली रखें, सब हो जाता है। देखिए अगर हम वो अडॉप्ट करें तरीका जो आपने रोशनास कराया था, तो उसमें सारी पार्टीज के बाद एक बार अपोजिशन को बारी मिलती थी। अगर मैं वो अडॉप्ट करूंगा तो वो आप खुद कहें, देखिए आज आप उसके फेवर में नहीं है ना, आज आप अपने तरीकेकार के फेवर में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम सारी तरफ से इनपुट लेते जाएं इस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन पे। अच्छा, आप एक करारदाद पेश करना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, वो पहले पेश कीजिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज अच्छा हुआ कि कम से कम जो बलूचिस्तान की इस वक्त एक बर्निंग इशू है और जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ है, सबसे पहले तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हमारी जो शहदा हैं वो सिविलियन हैं, वो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं और ये समझते हैं कि इतनी बड़े सानहे पे यहाँ एक दिन नहीं, कम से कम तमाम पार्लियामेंटेरियन को मौका मिलना चाहिए कि उसके ऊपर बात करें ताकि इस मसले की तह तक पहुंचा जा सके। इस मौके पे अभी थोड़ी देर पहले जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो को भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौकिफ है वो बताएगा या जो वाकयात है उसकी डिटेल बताएगा और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना मैं आपकी तकरीर आप सुना दे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया और इस पे अफसोस का इजहार किया है। उसको सब कुछ जो है ना वो पीटीआई के ऊपर जो वो इल्जाम तराशी करने पे तुला हुआ है। अगर इनकी अंदर कोई भी अखलाकी जुर्रत होती, अगर कोई भी इसके अंदर जो है ना एक कोई शर्म और हया होता, आज वो ये कहता कि मैं रिजाइन करता हूं और मैं जो कम से कम ये बदतरीन सिक्योरिटी फेलेवर है, ये इंटेलिजेंस फेलेवर है। देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, हम किसी तौर पर इस किस्म की वाकयात की हर लिहाज से मजम्मत करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि इसकी पॉलिसी को जो है रिविजिट किया जाए। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी का, जो मुल्क में इस वक्त जो खासकर हम अमन व अमान की सूरत हाल है, इसकी बुनियाद क्या है? जब मुल्क में कानून न हो,
جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین، وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، وہ فارم 47 کی نمائندے ہے، وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے۔ جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے، اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے، اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر فری الیکشن ہو، اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے، اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں، آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر، ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے، 1700 لوگوں کے اوپر پرچہ ہوا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارا عادل بادئی جو ایم این اے ہے یہاں سے بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کے گھر پہ چاپے پڑ رہے ہیں، وہ پولیس اور انتظامیہ اس پہ لگے ہوئے کہ کیسی پی ٹی آئی کو توڑے، کیسی پی ٹی آئی کو کمزور کرے، اور اس کی جو اصل کام ہے کہ وہ سیکیورٹی دے، تحفظ دے، امن قائم کرے، اس پہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ تو اس موقع پہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ سب معاملات جو ہو رہے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل کردار کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ملک میں نہ کوئی آئین رہا، ملک میں نہ کوئی آئین رہا، نہ کوئی قانون رہا، نہ کسی اداروں کے کوئی رسپیکٹ ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے تعلقات ایران کے ساتھ جو آپ کے خارجہ پالیسی ہے، آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں، آپ نے افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بنائے اور جس طرح وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو بالکل آپ کو کنسرن ہے، آپ کی ایشوز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہماری بھی کنسرن ہے بہت چیزوں پہ، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ڈپلومیٹک چینل موجود ہیں، آپ ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں، اپنے دوست ممالک کو استعمال کریں، تاکہ یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہا ہے اس کے مذاکرات سے ٹیبل کے اوپر اس کے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ آپ نے جو ہے نا پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس وقت جو بارڈر پہ افغانستان کے بارڈر پہ اور خاص کر ترکموس علاقوں پہ لڑائی چل رہی ہے، اور وہاں کے جو بزنس مین ہیں، جو ہمارے علاقے کا بزنس ہے، کاروبار ہے، پشاور کا زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے نا وہ افغانستان کے اوپر ہے، ادھر سے زیادہ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، ہمارا زیادہ رابطہ جو یہ ایک تاریخی طور پر یہ روٹ، یہ تو سمرقند، بخارا، سینٹرل ایشین کنٹریز، رشین سٹیٹ، یہ یہاں تجارت کے لیے آتی تھی اور ہماری اکانومیز پہ چلتی تھی۔ ہم نے اپنے دور میں یہ کوشش کی کہ پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر ایک شک اضافہ کیا، جس میں ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گا اور رشین سٹیٹ تک جائے گی، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے ایکسپورٹ کتنے بڑے، اس وقت ہمارے ایکسپورٹ تقریباً 1.7 بلین تک پہنچے، اس وقت ہماری جو ایران کے ساتھ تقریباً $1 بلین اور رشین سٹیٹ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ مل ملا کے تقریباً $5 بلین بنتے ہیں۔ آج وہ کاروبار بند ہے۔ اس کے مسائل کیا آ رہے ہیں؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مایوسی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں ناامیدی بڑھ رہی ہے۔ آپ اب اگر ان علاقے کے لوگوں کے روزگار بھی چھینے اور پھر آپ یہ کہیں
کہ بھائی روٹ کازز یہ ہیں کہ آپ کی جو بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی، خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے، اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین روپیز جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک مضبوط پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ، جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی، جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی. میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی